मैं एक जांबाज सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया एक अहम मिशन मुकम्मल कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताख़ीर मिलती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जंबा में हमारा काम खत्म हो चुका था और हम वापस जद्दा जाना चाहते थे, लेकिन कर्नल नबील जो हमारे काम से बहुत मुतासिर हुआ था और मेरी, कर्नल मुजम्मिल, इमरान और कैसर और मेरे दूसरे तमाम साथियों की बहुत इज्जत करता था और मेरे साथ तो खासा बेतकल्लुफ भी हो चुका था, उसने मुझे कहा कि हम मजीद 2-3 रोज यहाँ ठहरें। यहाँ का काम मुकम्मल करके वो हमारे साथ ही जद्दा जाएगा। उसकी बातों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं जद्दा में जब हिज रॉयल हाइनेस कमांडर इन चीफ से मिलूं तो कर्नल नबील की अहलियत और अच्छी कारकर्दगी के मुतालिक चंद तारीफी कलमात जरूर कहूँ। ज़ाती तौर पर तो इन मातहत अफसरान की कमांडर इन चीफ के सामने पेश होते वक्त ऐसी हालत होती थी कि उनकी टांगें कांपती थीं। अगरचे कर्नल नबील ने खुले अल्फाज में अपनी इस ख्वाहिश का मुझसे इजहार नहीं किया था, लेकिन मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाकर खुद ही उसे कहा कि मैं उसकी फुर्ती और अहलियत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और हिज रॉयल हाइनेस से अगर मुलाकात हुई तो उसकी कारकर्दगी और काबिलियत के मुतालिक जरूर तारीफी कलमात कहूँगा। ये सुनकर तो कर्नल नबील की बातें खिल गईं और वो बोला कि मैं यहाँ पर 2-3 रोज में बागियों की गिरफ्तारी मुकम्मल कर लूंगा। इस दौरान शायद आपकी मदद की जरूरत भी पड़े, इसीलिए मैंने डिप्टी कमांडर इन चीफ को वायरलेस पर आपकी कामयाबी की इत्तला दे दी है और उनसे आपके यहाँ मजीद चंद रोज ठहरने की इजाजत भी ले ली है। मेरे पूछने पर उसने मुबशिर के मुतालिक बताया कि उसे फिलहाल किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया गया क्योंकि वो पूरी तरह से हमारे साथ ताउन कर रहा है। अभी तो हम उसकी दी हुई मालूमात पर बागियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ की कोस्ट गार्ड के 2 अफसर और कई जवान भी हुकूमत के खिलाफ इस साजिश में शरीक थे और उन्हीं के जरिए असलहे को जंबा में डंप किया गया था। ये अगरचे इंतहाई खुफिया और अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिस तरह आपने हुकूमत के खिलाफ साजिश को अप्रूव किया है इसलिए आपको बता रहा हूँ। सूडानी छापामारों और बागियों को ये असलहा और बहुत बड़ी मिकदार में डॉलर एक अमरीकी ऑयल टैंकर ने हमारी समंदरी हुदूद के बाहर खुले समंदर में दिया था, वरना सूडानी इतनी बड़ी कार्रवाई की अपने तौर पर जुर्रत नहीं कर सकते थे। हमारी बागी रेजिमेंट को भी उन्होंने ही सपोर्ट किया। बहरहाल ये मामला बहुत ऊंचे लेवल का है। हमारी हुकूमत ने बागी रेजिमेंट से निमटने के बाद मसलहत के पेश नज़र अमरीका से कोई एहतजाज नहीं किया। कर्नल नबील ने इंतहाई भरोसा करते हुए मुझे जो राज की बात बताई उसकी आउटलाइंस मैं पहले ही जानता था। तेल से मालामाल मिडल ईस्ट के इन मुस्लिम ममालिक पर अमरीका अपना असर रसूख बढ़ाए चला जा रहा है और इन ममालिक में से किसी की भी जुर्रत नहीं कि अपने मुल्की मामलात और गैर ममालिक से अपने ताल्लुकात कायम करने में अपनी मर्जी से काम ले सके। इन तमाम वाक़यात के काफ़ी अरसे बाद जब मैं सऊदी अरब गया तो जंबा में अपने दोस्तों से मिलने गया। हिज रॉयल हाइनेस ने मेरी कारकर्दगी को देखते हुए जंबा जैसे हसास इलाके में मुझे एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था और मैं जंबा के अलावा सऊदी अरब के 1-2 और एयरपोर्ट्स पर इसी ओहदे पर तैनात रहा और जंबा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की इजाफी जिम्मेदारी भी मुझे सौंपी गई। उस दौरान जंबा की सी पोर्ट की तामीर करने वाले पाकिस्तानी चीफ इंजीनियर ने मुझे बताया कि हमने दर्जनों बार ये बात दूरबीनों से देखी है कि इसराइली ऑयल टैंकर हमारी समंदरी हुदूद में दाखिल होने से पहले इसराइली झंडा उतार कर अमरीकी झंडा लगाते हैं और हमारे ऑयल टर्मिनल से तेल लेकर वापस जाते हुए फिर इसराइली झंडे उन ऑयल टैंकर्स पर लहराने लगते हैं। उसने मुझसे पूछा कि इसराइल में तो तेल नहीं निकलता, फिर वो अपनी जरूरियात किस मुल्क के तेल से पूरी करते हैं? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब न था। हम मजीद 5 रोज जंबा में रहे और इस बंदरगाह के शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर यंबाल नखल भी गए। ये एक छोटा सा देहात था जिसमें खजूर के सैकड़ों दरख्त लगे हुए थे, इसीलिए इस नखलिस्तान को यंबाल नखल कहा जाता है। तेल की दौलत मिलने से पहले इस नखलिस्तानी गांव को इलाके की मरकजी हैसियत हासिल थी और यहाँ के कुओं और चश्मों से यंबा के बंदरगाही शहर को मीठे पानी की सप्लाई एक छोटी सी नहर के जरिए की जाती थी। ज़माना कदीम में इस बस्ती की इतनी अहमियत थी कि यहाँ पत्थरों का बना हुआ एक किला भी था जिसे हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फतह किया। उस किले की दीवारें और अंदर की तामीरात के आसार अब भी मौजूद थे। जंबा में क़याम के दौरान कर्नल नबील एक रोज हमारे गेस्ट हाउस में आया
اور کرنل مزمل، عمران، جیسیو منصف اور اکرم دین محمد کے ساتھ مجھے بھی چھاؤنی میں لے گیا۔ اس نے کہا کہ مبشر نے باغی تو سب پکڑوا دیے، لیکن اپنے حال اور ماضی کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ ہم نے جب اسے زبان کھلوانے کے لیے ٹارچر کی دھمکی دی تو اس نے کہا کہ وہ اپنے متعلق سب کچھ بتا دے گا اگر آپ سب کو بلوا لیا جائے۔ چھاؤنی کے چھوٹے سٹاف کے کمرے میں مبشر کو رکھا گیا تھا۔ کمرے میں ایک پنکھا اور بیڈ بھی تھا۔ سوائے اس کی داڑھی بڑی ہونے کے اس کے چہرے اور جسم پر تشدد کے کوئی آثار نہ تھے، اور نہ ہی مبشر نے تفتیشی افسروں کی کوئی شکایت کی۔ ایک انڈین بنگالی ہندو کو تفتیشی افسروں نے مبشر کے مترجم کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ جب ہم اس کے کمرے میں پہنچے تو مبشر نے نظریں نیچی کیے ہوئے ہمیں سلام کیا۔ ہم سب سویلین لباس میں تھے۔ بنگالی ہندو نے جو مبشر سے باغیوں کے متعلق جانکاری حاصل کر کے خود کو بڑا فن خان سمجھ رہا تھا، کرنل نبیل کو کہا کہ میں اس سے سب کچھ اگلوانے والا ہی تھا کہ آپ لوگ آ گئے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو بڑی بے رخی سے جواب دیتے ہوئے وہ بولا کہ میں ٹیگور فیملی سے ہوں اور میرا نام بسواس ٹیگور ہے۔ کرنل نبیل کی سرکیا میں موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے کہا کہ مسٹر بسواس، تمہارا کام ختم ہوا، اب پلٹ کر بھی یہاں نہ آنا، اینڈ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ بسواس کو میرا اس طرح اسے فوراً چلے جانے کا کہنا عجیب محسوس ہوا، اور کرنل نبیل کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ سر کیا میں واقعی چلا جاؤں؟ کرنل نبیل نے یہ جانتے ہوئے کہ اسلحے کی برآمدگی، باغیوں کی گرفتاری وغیرہ سب ہماری وجہ سے ہوئی ہے، اور مزید برآں اس مشن پر ہز رائل ہائنس نے خصوصی طور پر مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھیجا ہے، بسواس کو کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ بسواس جانے لگا تو مبشر نے بڑے التجائی لہجے میں کہا کہ اسے ابھی نہ بھیجیے، مجھے باغیوں سے ملوانے والا یہی ہے، اور اب بھی میں جو کچھ اسے بتاتا ہوں یہ اپنی مرضی سے اور دلچسپی کے مطابق میری باتوں کو توڑ موڑ کر تفتیشی افسران کو بتاتا ہے، اور اس نے کئی بے گناہوں کو پکڑوا دیا ہے، جبکہ اصل باغی ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ بدقسمتی سے مبشر کی انگریزی بہت کمزور تھی اور عربی زبان پر اسے عبور نہ تھا۔ یہ بات سن کر میں نے بسواس کو، جو کمرے سے باہر تھا، واپس بلوایا اور کرنل نبیل کو یہ بتا کر کہ مبشر کے کہنے کے مطابق بسواس بھی نہ صرف باغیوں سے ملا ہوا ہے بلکہ اس نے بے گناہوں کو پکڑوا دیا ہے، اور سرکردہ باغی ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ اس سے بسواس کی تفتیش کی اجازت لی اور بسواس کو سٹول پر بیٹھنے کو کہا جہاں پہلے مبشر بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل نبیل نے دروازے پر کھڑے پہرے داروں کو ہمارے لیے کرسیاں اور قہوہ لانے کا کہا۔ کرسیاں آ گئیں تو نبیل ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں نے بسواس سے تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا کہ اپنا نام اور آبائی علاقے کا نام بتاؤ۔ بسواس نے جواب دیا کہ اپنا نام تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور میرے آبا۔ وہ اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ میرے اشارے پر جیسیو منصف نے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا اور بنگالی میں بولا کہ تم کو سر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ تمیز میں تمہیں سکھاؤں؟ منصف کے تھپڑ سے بسواس ماں سٹول لڑکھڑاتا ہوا فرش پر جا پڑا اور حیرانی سے ہم سب کو دیکھ رہا تھا۔ جیسیو نے اسے مرغا بننے کو کہا اور خود اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور سپاہیوں کو کہا کہ اپنے جوتوں سے اس کی ٹھکائی کریں۔ مرغا بنا ہوا بسواس جیسیو کے وزن سے بیٹھا جاتا تھا اور سپاہیوں کے جوتے اسے جسم کا پچھلا حصہ اونچا رکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اسی کیفیت میں رہنے کے بعد بسواس کی قوت برداشت ختم ہو گئی اور وہ چاروں شانے چت فرش پر اوندھے منہ پڑا ڈکارنے لگا۔ جیسیو منصف نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ کنٹینیو۔ اب جیسیو نے دوسرے سپاہیوں اور رضی کی مدد سے مبشر کے بیڈ کے پائے اس کے دونوں ہاتھوں پر رکھے اور بیڈ کی اسی جانب چاروں بیٹھ گئے۔ فوجی بیڈ اکثر لوہے کے اور ان کے پائے لوہے کی ٹرائنگل کے بنے ہوتے ہیں۔ ان چاروں کی وزن سے پائے بسواس کی ہتھیلیوں میں گھسنے لگے اور درد کی شدت ناقابل برداشت ہونے کی وجہ سے بسواس چیختے چلاتے کہنے لگا کہ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی بسواس کا بیرنگ پوائنٹ نہیں آیا تھا، چنانچہ میں نے اس کے شور و غل کی پرواہ کیے بغیر ساتھیوں کو اپنا کام جاری رکھنے کا کہا، اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ بسواس کو ہمارے دیے گئے تشدد سے سنبھلنے اور کوئی کہانی گھڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ آئندہ 5 منٹ کے اندر جب لوہے کے ٹرائنگل پائے اس کی ہتھیلیوں کو پھاڑتے ہوئے جلد کے اندر گھس گئے تو بسواس کی قوت مدافعت جواب دے گئی۔ اسی حالت میں پڑے ہوئے وہ بولنا شروع ہوا۔ اس نے کہا کہ صاحب، ہم نے مبشر کو سوڈانی باغیوں سے ملوایا تھا۔ ملانے سے پہلے ہم نے اس کے گھر اور گھر کے تمام لوگوں کے نام اور پتے لکھ لیے، اور سوڈانی باغیوں سے ملانے کے بعد ہم نے اس کو بولا کہ اگر اب اس نے بیک آؤٹ کیا تو ہم نہ صرف اس کو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی مروا دیں گے۔ میرا اس چھاؤنی کے ایک سارجنٹ سے ملنا جلنا ہے جو خود بھی باغیوں کا ساتھی ہے۔ جب مبشر پکڑا گیا تو مترجم کے طور پر سارجنٹ نے مجھے بلوا لیا۔ مبشر نے جن باغیوں کے نام مجھے بتائے، میں نے ان کے نام اور پتے لکھوائے اور تفتیشی افسران کو ان کے صحیح نام اور پتے بتانے کی بجائے ان لوگوں کے نام لکھوائے جن کا باغیوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔
ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی صاحب، ہم کو معاف کر دو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کلکتے کے قریب جمشید پور کا رہنے والا ہے، لیکن سعودی عرب میں بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر آیا ہے اور یہاں کی ایک چھوٹی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ بھارتی ہندوؤں اور خاص طور پر انڈین بنگال کے ہندوؤں کے لیے بنگلہ دیشی پاسپورٹ بنوانا چندہ مشکل نہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال تھا، لیکن اس کا درست جواب لینے کے لیے مجھے بسواس پر تشدد میں اضافہ کرنا پڑا۔ میں نے جیسیو کو کہا کہ اب اسے الٹا لٹا دو اور بیڈ کے پائے اس کی ہتھیلیوں کے پشت پر رکھ کر دباؤ ڈالا جائے۔ میں نے بسواس سے پوچھا کہ کیا تم انڈین آرمی اور پھر مکتی باہنی کے بیس میں مشرقی پاکستان میں آئے تھے؟ اس نے کہا کہ جی صاحب، ہم نمبر 4 بنگلہ ریجمنٹ میں سپاہی تھا اور ہم کو سول لباس میں مشرقی پاکستان میں بھیجا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ مکتی باہنی اور بھارتی ہندوؤں کی کتنی تعداد یہاں پر موجود ہے جو بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر آئے ہیں، اور ان کے نام اور پتے بتاؤ۔ عمران نے وہی کاغذ اور قلم سنبھال لیے جس پر بسواس مبشر کے بیان لکھتا تھا۔ کراہتے ہوئے بسواس نے 9 ایسے لوگوں کے نام اور پتے لکھوائے۔ میرا آخری سوال تھا کہ تمہارا لیڈر کون ہے؟ بسواس کو بغیر بتائے اپنی جان چھوٹتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے کہا کہ صاحب، اس کا نام مراری لال ہے اور وہ یہاں کی ایک ٹریول ایجنسی میں اسسٹنٹ مینیجر ہے۔ عمران نے اس کا نام اور پتہ بھی لکھ دیا۔ میرے سوال ختم ہو چکے تھے۔ میں نے مزمل، عمران اور جیسیو سے کہا کہ اب اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ تینوں نے نفی میں سر ہلا دیے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اسے زمین پر بٹھا دیں، لیکن پہلے تلاشی لیں۔ ہماری تلاشی سے چند بے فائدہ کاغذات، بٹوا جس میں 100 ریال کے کئی نوٹ تھے، اقامہ اور شناختی کارڈ کے سوا کچھ برآمد نہ ہوا۔ میرے سارے ساتھی مبشر اور بسواس وہیں بیٹھے رہے اور عمران کے ہمراہ میں کرنل نبیل کے ساتھ اس کے ہم عہدہ کے دفتر میں گیا۔ عمران نے کرنل نبیل کو نوٹ کی ہوئی تمام انفارمیشن دی۔ نبیل اس انفارمیشن کو پڑھتا گیا اور حیرانگی سے اس کا منہ کھلتا گیا۔ اس نے مختصراً مجھے بتایا کہ ان اطلاعات میں جن لوگوں کے نام ہیں، ہم نے ان میں آدھے سے بھی کم کو گرفتار کیا ہے۔ نبیل نے اپنے ہم عہدہ کرنل سے ہمیں متعارف کروایا اور وہ اس نئی لسٹ کے مطابق باقی لوگوں کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کرنے لگا۔ میں نے ان کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کام ختم ہوا، لہٰذا ہمیں واپس گیسٹ ہاؤس جانے کی اجازت دی جائے اور بسواس کے زخمی ہاتھوں کی مرہم پٹی بھی کروا دی جائے۔ مبشر کے متعلق میں نے نبیل کو کہا کہ شروع میں غلطی کرنے کے بعد اسے اس قدر بلیک میل کیا گیا کہ وہ باغیوں کا ساتھ دینے پر بلیک میلنگ کی وجہ سے مجبور ہوا، لہٰذا اس کے ساتھ خصوصی طور پر نرم سلوک کیا جائے۔ کرنل نبیل سے رخصت ہو کر میں اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں واپس آ گیا۔ میں بسواس کے بتائے ہوئے ان کے گروپ لیڈر میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ اس کے بقول مراری لال ایک مقامی ٹریول ایجنسی میں کام کرتا تھا۔ سعودی عرب میں تقریباً تمام ٹریول ایجنسیاں بعد دوپہر سے رات گئے تک کام کرتی ہیں۔ میں، مزمل، عمران اور قیصر اسی شام ٹریول ایجنسی پر جا پہنچے۔ مراری لال دفتر میں ہی موجود تھا۔ ہم چاروں کلائنٹس بن کر مراری لال سے ملے اور اس سے لندن کے ریٹرن ٹکٹ کی بات کی۔ اس نے کیلکولیٹر پر حساب کر کے ہمیں فی ریٹرن ٹکٹ کی جو رقم بتائی، میں نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ ہمیں تو بسواس نے کہا تھا کہ میرا نام لوگے تو مراری لال ہم سے دوسری ایجنسیوں کے مقابلے میں بہت کم قیمت پر ٹکٹ دے گا۔ مراری لال بڑا ہوشیار اور پرانا گھاگ تھا۔ بسواس کا نام سنتے ہی وہ چونک پڑا اور پوچھنے لگا کہ ہم بسواس کو کیسے جانتے ہیں۔ میں نے سرگوشی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسٹر مراری لال، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور باغیوں کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ مراری لال نے یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں سوال کیا کہ آپ لوگ کن کمپنیوں میں کام کرتے ہیں؟ میں نے بھی دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ مسٹر مراری لال، آپ نے تو ہماری ایسے انکوائری شروع کر دی جیسے ہم ملازمت ڈھونڈنے آپ کے پاس آئے ہوں۔ اگر بسواس کا نام لینے سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ بسواس نے چھاونی جانے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ رات کو 8:30 بجے وہ ہم سے زمیندار ہوٹل کے ساتھ پان کی دکان پر ملے گا، آپ اسے وہیں ہمارے متعلق پوچھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھنے لگا تو مراری لال بولا کہ آپ تو ناراض ہو گئے، آپ ٹھنڈا وغیرہ لیجئے، 8:15 بجنے میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، میں آپ کے ساتھ ہی بسواس سے ملنے جاؤں گا۔ آج میں نے کئی بار اس سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ہم پھر وہیں بیٹھ گئے اور ٹھنڈا وغیرہ پی کر جب اٹھے تو مراری لال بھی ہمارے ساتھ ہی دفتر سے باہر آیا اور اپنی گاڑی میں ہمارے پیچھے زمیندار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مراری لال سے کچھ اگلوانے کے لیے کم از کم میرے 2 ساتھیوں کو اس کی گاڑی میں بیٹھنا ضروری تھا۔ زمیندار ہوٹل اور پان کی دکان پر اس وقت بر صغیر کے لوگوں کا اچھا خاصا رش ہوتا تھا۔ زمیندار ہوٹل بالکل قریب پہنچا اور ہمیں کوئی ایسی تدبیر سمجھ میں نہ آتی تھی جس سے مراری کی گاڑی میں بیٹھا جائے۔ زمیندار ہوٹل جس لین میں واقع تھا اس کی مین سڑک پر تقریباً 50 میٹر پہلے میں نے اپنی گاڑی روکی۔ مراری کی گاڑی بھی ہماری گاڑی کے پیچھے رک گئی۔
मैंने मुरारी की गाड़ी, जिसके दरवाजे अंदर से लॉक थे और एसी चल रहा था, उसके पास जाकर ड्राइविंग सीट की दूसरी जानिब के दरवाजे की खिड़की पर नॉक किया। मुरारी ने शीशा नीचे किया तो मैंने कहा कि इस पकड़ धकड़ की वजह से यहाँ की इंटेलिजेंस वाले हर जगह फिरते रहते हैं, और मैं उसके साथ सीट पर बैठ गया। करीब 10 मिनट के बाद हमारी प्लानिंग के मुताबिक इमरान और कैसर तेज तेज कदमों से मुरारी की गाड़ी की तरफ आए। इमरान ने हाँफने की एक्टिंग करते हुए मेरी तरफ का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया तो इमरान ने घबराई हुई आवाज में कहा कि वहां तो अकामों की चेकिंग हो रही है। विश्वास तो हमें यह कहकर अंदरूनी गलियों में गायब हो गया कि वो 1 घंटे के बाद हमारी रिहाइश गाह पर हमें मिलेगा। इतनी देर में कर्नल मुजम्मिल ने तेजी से अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ाई और मैंने हाथ पीछे करके अपनी तरफ के दरवाजे के लॉक को खोला। इससे पहले कि मुरारी कुछ समझ सके, कैसर और इमरान पिछली सीटों पर बैठ गए। मैंने कहा कि मुरारी साहब जल्दी चलिए, कहीं अकामों की चेकिंग करने वाले हम तक न पहुंच जाएं। मुरारी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा कि अम्मारा के करीब ही एक बिल्डिंग के फ्लैट में हमारी रिहाइश है और हमारा इंतहाई हसास ट्रांसमीटर और दूसरे आलात अम्मारा में होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज रिकॉर्ड कर सकता है। मेरा जवाब सुनकर मुरारी खामोशी से गाड़ी अम्मारा जाने वाली सड़क पर ले गया, लेकिन शहरी आबादी और लोगों की आमदोरफ्त के खत्म होते ही उसने गाड़ी रोक ली और कहने लगा कि मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसी जासूसी करने वालों को मैंने आज पहली मर्तबा देखा है। हालांकि जंबा में जासूसी का काम करने वाले तीनों नेटवर्क्स के कारकुनों को मैं बखूबी जानता हूँ। इमरान ने पीछे बैठे हुए जवाब दिया कि आपको अभी यकीन दिलाते हैं। ये कहते हुए उसने अपने रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन से लगा दी। कैसर और मैंने भी अपने रिवॉल्वर निकाल लिए थे। कैसर ने गाड़ी से बाहर आकर मुरारी को कहा कि तुम अब पीछे आ जाओ। मुरारी ने पीछे आने में तजब्जुब किया तो कैसर ने उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और इमरान ने उसकी गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ा दिया। मुरारी ने जब देखा कि वो 3 रिवॉल्वरों की जद में है तो पीछे आने के लिए दरवाजा खोल अंदर ही लगा। मैंने कहा कि मुरारी बाहर से नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर से ही पिछली सीट पर जाओ। मुरारी खामोशी से मेरे हुक्म या हमारे रिवॉल्वरों के हुक्म की तामील करते हुए गाड़ी के अंदर ही पिछली सीट पर आ गया। कैसर उसके साथ बैठ गया, यानी मुरारी, कैसर और इमरान के दरमियान सैंडविच बन गया। मैंने कैसर से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी गेस्ट हाउस की तरफ ले जाकर अंदरूनी गेट पर खड़ी कर दी। मुजम्मिल हमारे पीछे ही आ रहा था। मैंने मुरारी को कहा कि अब तक तुम समझ गए होगे कि हम कौन हैं। अगर तुम खामोशी से हमारे साथ चलोगे और हमारे सवालों का जवाब दोगे तो हम तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आएंगे, वरना। कैसर ने अपने रिवॉल्वर की नाल लहराते हुए मेरा फिक्रा मुकम्मल किया कि वरना इन रिवॉल्वरों की गोलियां हम तुम्हारे हाथों और पांव पर मारकर तुम्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना देंगे, बल्कि पहली गोली लगते ही तुम्हारी दर्द की शिद्दत से तुम खुद ब खुद बोलने लग जाओगे। मुरारी बचने का कोई रास्ता न देखते हुए खामोशी से गाड़ी से निकला। गेस्ट हाउस के बेशतर कमरे तो हमारे पास थे, लिहाजा पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें कोई भी न मिला। हम उसे ड्राइंग रूम में ले गए। कैसर ने रजी और तीनों फौजी साथियों को बुला लिया। मुरारी को फौजियों ने कुर्सी के साथ बांधकर उसके मुंह को भी कपड़े से बंद कर दिया। इतनी देर में माहा, सपना और रजी भी नए शिकार के फंसने की खबर सुनकर ड्राइंग रूम में आ गए। विश्वास के मुताबिक उसके नेटवर्क्स का लीडर मुरारी था और मुरारी ने कहा था कि जंबा में काम करने वाले तीनों नेटवर्क्स के कारिंदों को वो जानता है। मैंने इमरान, मुजम्मिल और माहा की मदद से एक सवालनामा तैयार किया और मुरारी से सवालों का सिलसिला शुरू किया। अकरम और दीन मोहम्मद ने मुरारी के मुंह से कपड़ा हटाया और उसे ठंडा पानी पिलाया। माहा ने कहा कि इस सवालनामे से पहले मैं एक सवाल इस शख्स से पूछना चाहती हूँ। माहा ने जिस तरह हमारा सवालनामा तैयार होने के बाद मुरारी से हमारी तफ्तीश से पहले खुद सवाल करने का कहा था, उससे मुझे अचंभा जरूर हुआ, लेकिन मैंने उसे इजाजत दे दी। माहा ने कहा, गलती पर नहीं तो तुम्हारा सही नाम मुरारी नहीं बल्कि भगवान दास है। इससे बहुत मेरा कोड नंबर M540 है। अगर तुम अपना कोड नंबर और असली नाम बता दो तो बड़ी खुशगवार हैरत होगी। मुरारी, जो लम्हा बलम्हा बदलते हालात से बहुत परेशान और कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, माहा की इस बात पर चौंक पड़ा और बोला कि अगर मुझे मेरी डायरी, जो मेरी पेंट की जेब में है, देखने की इजाजत दी जाए तो मैं आपके कोड को चेक करके ही कुछ बता सकता हूँ। माहा ने मुरारी के मुंह से कपड़ा पहले ही हटवा दिया था। उसने अब जेसीओ को इशारा किया तो उसने मुरारी की पेंट की जेब से डायरी निकाल ली। मुरारी के हाथ बंधे हुए थे। माहा ने ही उसके हाथ भी खुलवा दिए और मुरारी डायरी के चंद मुख्तलिफ सफ़हात उलटते हुए एक सफ़े पर उंगली रखते हुए बड़बड़ाया कि M540 तो आप जैनी हैं, आप तो मुझसे बहुत सीनियर हैं। मेरा कोड 1062 है और मेरा नाम भगवान दास है। माहा ने हम में से किसी को भी मुखातिब किए बगैर कहा कि इनके हाथ पांव फौरन खोल दिए जाएं।
یہ تمام گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ ہاتھ کھلتے ساتھ ہی ماہا نے مراری سے میں نے محسوس کیا کہ ہاتھ ملاتے وقت دونوں نے ایک دوسرے کی ہتھیلیوں پر انگلیوں سے مخصوص لکیریں کھینچی۔ مراری کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ ہماری طرف دیکھتے ہی اس نے ماہا سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ماہا نے کہا کہ یہ سب ہماری ایجنسی کے آدمی ہیں اور میں ان کی لیڈر ہوں۔ بسواس پر فوجی افسروں کو شک پڑ گیا تھا۔ میں اپنے نیٹ ورک کے ہمراہ چند روز پہلے ہی یہاں پہنچی ہوں اور میں نے کرنل نبیل کو اس طرح گھیرا ہے کہ وہ میری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بسواس کے متعلق جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ بولنے ہی والا ہے تو میں نے اسے ختم کروا دیا۔ کرنل نبیل کی وجہ سے ہم اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہیں اور میرے پلان کے مطابق میرے ساتھی تمہیں میرے پاس یہاں لائے ہیں۔ اس طرح تمہیں جو پریشانی ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تم سے فوری طور پر رابطہ کرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ یہاں میں حجاب اوڑھتی ہوں اس لیے تمہاری ٹریول ایجنسی میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں بسواس نے ہمارے تینوں نیٹس کے متعلق کچھ بتا نہ دیا ہو، میں نے تم سے رابطہ ضروری سمجھا۔ بحیثیت سینئر کے میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ مجھے تینوں نیٹ ورکس کے متعلق پوری معلومات ان کے لیڈروں اور ان کے رابطے کے ذریعے بتاؤ۔ ہم یہاں ایک انتہائی ضروری اور اہم مشن پر آئے ہیں اور اس مشن کو پورا کرنے میں مجھے تینوں گروپس کی معاونت درکار ہوگی، جس کے لیے چیف نے مجھے خصوصی لیٹر دیا ہے۔ میں اور میرے تمام ساتھی خاموشی سے ماہا کے مراری سے کہے ایک ایک لفظ کو سن رہے تھے۔ ہم نے جو ایک دوسرے کے قریب قریب کھڑے تھے، ایک دوسرے کو ہاتھ دبا کر ماہا کے پلان کی تائید کی، اور جب ماہا نے کہا کہ کاغذات اور قلم لایا جائے تو مزمل نے یس میڈم کہا اور اپنے کمرے سے کاغذ اور قلم لے آیا۔ اس دوران ہم نے ماہا کے لیے ایک کرسی مراری کے قریب ہی رکھ دی۔ ماہا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم لوگوں نے بھگوان کو یہاں لانے کے دوران کوئی سختی کی ہے تو اس کے لیے معافی مانگو اور تمہارے سوا باقی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ۔ میں نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے مراری سے اپنے اور باقی ساتھیوں کے رویے کی معافی مانگی، جسے مراری نے بڑی رعونت سے بلاتے ہوئے کہا کہ I pardon you but be careful next time۔ میرے تمام ساتھی ڈرائنگ روم سے چلے گئے۔ چند منٹوں میں ہی 3 کولڈ ڈرنکس لے کر جیسیو منصف کمرے میں آیا اور ہمیں کولڈ ڈرنکس دیتے ہوئے پوچھا کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بھجوا دی جائے۔ ماہا نے مجھے کہا کہ اسے کہو کہ جب تک کسی کو بلایا نہ جائے کوئی بھی اس کمرے میں نہ آئے اور سب ساتھی روانگی کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں اپنے گروپس کو بچانے کے لیے آج ہی کارروائی کرنی ہے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی جیسیو نے یس میڈم کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماہا نے مجھے افسرانہ دبدبے کے انداز میں کہا کہ تم ہم سے کچھ ہٹ کر بیٹھ جاؤ اور ہماری گفتگو کے دوران کوئی مداخلت نہ کرنا۔ میں نے بھی یس میڈم کہا اور ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ماہا دراصل ہم سب پر روب جتا کر مراری پر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ نہ صرف موساد کی بہت سینئر ایجنٹ ہے بلکہ تھائی، بنگلہ دیش اور بھارت کے جونیئر ایجنٹوں کے ساتھ کسی بہت بڑے مشن کی سربراہ ہے۔ میرے متعلق اس نے مراری کو بتایا کہ یہ بمبئی کا پٹھان ہے اور اس کی بیوی یہودی ہے۔ یہ کافی عرصے سے موساد کے لیے نہایت کارآمد خدمات سر انجام دے رہا ہے اور اسی وجہ سے اس مشن کے لیے اسے میرا نمبر 2 مقرر کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے 3 گروپوں کو بر وقت اطلاع دے کر بچانا ہے، کیونکہ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ بسواس نے مرنے سے پہلے کہیں ان گروپوں کی نشاندہی تو نہیں کر دی۔ ماہا نے اس خوبی سے مراری کو متاثر اور مروب کیا تھا کہ اس نے ان تینوں گروپس کے لیڈروں کے نام، رابطے کے ذریعے اور سارے کارکنوں کے نام اور پتے ان کاغذات پر تحریر کر دیے۔ اس دوران میں بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ ماہا کاغذات لے کر مجھے دیتے ہوئے بولی کہ You fool, try to learn from me۔ کاغذات لے کر میں سر جھکا کر خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہا نے مراری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ہم جمبا سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان تینوں گروپ کے لیڈروں سے رابطہ اور ان کے ٹھکانوں تک پہنچنے میں تم ہماری رہبری کرو گے اور یہ میرا بحیثیت سینئر کے حکم ہے۔ مراری نے جواب میں کہا کہ جیسا آپ کہیں، اور ماہا نے مجھے حکم دیتے ہوئے کہا کہ خان، تم ساتھیوں کو کہہ دو کہ 5 منٹ کے اندر تیاری مکمل کر کے گاڑیوں میں بیٹھ جائیں۔ مسٹر بھگوان کی گاڑی میں تم اور میں جائیں گے۔ میرے ساتھی تو پہلے ہی پوری طرح سے مسلح اور تیار تھے۔ میں نے ساتھ کے کمرے میں جا کر عمران، مزمل اور قیصر کو ماہا کا یہ حکم سنایا اور ٹھیک 7 منٹ بعد جب ماہا اور میں مراری کے ساتھ اس کی گاڑی تک پہنچے تو تمام ساتھی چاروں گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ مراری نے گاڑی ٹیلی گراف آفس کے سڑک پر موڑ دی تو میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ مسٹر مراری یہ سڑک کس طرف جاتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ماہا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بیوقوف، یہ گروپ لیڈر ہیں، انہیں سر کہہ کر مخاطب کرو۔ ماہا کے ہمارے ساتھ طرز عمل سے اگر مراری کے دل میں کچھ شک تھا تو وہ بھی بالکل ختم ہو گیا۔
میں پچھلی سیٹ پر تھا اور ماہا مراری کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مراری نے کہا کہ ہم سب سے پہلے یہاں کے سب سے مضبوط نیٹ ورک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نیٹ ورک میں 2 اسرائیلی، 3 بھارتی اور 1 مصری ہے۔ دونوں اسرائیلی فلسطینی بن کر یہاں خشک فروٹ کی اور دوسری کراکری کی دکان کا مالک ہے۔ دونوں دکانیں ملحقہ ہیں اور تینوں بھارتی اور مصری ان دکانوں میں کام کرتے ہیں۔ دوسرے نیٹ ورک کے لیے ہم کو انڈسٹریل ایریا میں جانا ہوگا۔ وہاں پر پیٹرومین کمپنی کے لیبر کیمپ میں تھائی، فلپائنی، بھارتی اور پاکستانی مزدوروں میں ان کی کیمپ کمانڈنٹس کی خوراک اور لباس وغیرہ دھونے کا ٹھیکہ دوسرے نیٹ کے سربراہ کے پاس ہے جو بھارتی ہے، اور اس نیٹ کے دوسرے کارکن سربراہ کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تیسرا نیٹ صرف 4 افراد پر مشتمل ہے، لیکن اسے سب سے زیادہ حساس کام سونپا گیا ہے۔ یہ چاروں بھارتی انجینئر ہیں اور جمبا کے ڈی سیلینیشن پلانٹ پر کام کرتے ہیں۔ اس پلانٹ میں ایسی گیسیں استعمال کی جاتی ہیں جن سے یہ انجینئر پیچھے سے حکم ملنے پر ان گیسوں سے ایسا دھماکہ کر سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ پلانٹ بھگ سے اڑ جائے اور جمبا کو میٹھے پانی کی سپلائی بند ہو جائے، بلکہ سارا انڈسٹریل ایریا، ماں رائل نووا ہسپتال اور رہائشی علاقے کے تباہ کر دے۔ اور چوتھا نیٹ میرا ہے۔ میرے ساتھ 5 کارکن ہیں جن میں سے ایک بسواس تھا۔ یہاں کی انڈسٹریل سٹیٹ چونکہ سعودی عرب کا سب سے بڑا صنعتی مرکز بن رہا ہے، لہٰذا یہاں غیر ملکیوں کی غیر معمولی طور پر آمد و رفت رہتی ہے۔ ہمیں جو ہی اطلاع ملی ہے کہ اس انڈسٹریل ایریا میں کوئی نئی صنعت لگ رہی ہے یا کوئی معقول جگہ خالی ہے تو ہم فوری طور پر اس کام کے اہل کسی بھارتی ہندو کو بھیج کر ملازمت دلوا دیتے ہیں، اور ہمارا آدمی جب ایک بار کسی معقول جگہ پر ملازم ہو جاتا ہے تو پھر وہ وہاں پر صرف بھارتی ہندوؤں کو ہی ملازم رکھتا ہے، اور اگر کوئی پاکستانی وہاں پہلے سے ملازم ہو تو اسے وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیتا ہے۔ مراری نے ہمیں دونوں یہودیوں کی دکانیں دکھائیں جو بند ہو چکی تھی۔ دکانوں سے نزدیک ہی وہ دونوں 2 ملحقہ اپارٹمنٹس میں رہتے تھے۔ ماہا ان دونوں فلسطینیوں کے بھیس میں چھپے اسرائیلیوں سے ملنے سے اس لیے کترا رہی تھی کہ مبادا انہیں ماہا کے موساد سے علیحدہ ہونے کی اطلاع مل چکی ہو، اور یہ حسن اتفاق تھا کہ دونوں اپنے گھروں پر موجود نہ تھے۔ دوسرے نیٹ کے سربراہ کو ملنے پر ہم پیٹرومین کے لیبر کیمپ میں گئے۔ معلوم ہوا کہ سربراہ ابھی شہر گیا ہے۔ تیسرا نیٹ ڈی سیلینیشن پلانٹ پر کام کرتا تھا۔ ماہا نے مراری کو کہا کہ ان انجینئروں کے ٹیلی فونوں پر ان سے رابطہ کریں۔ مراری بہت ہی چالاک صفت شخص تھا، چنانچہ جب ماہا نے اس کے ساتھیوں کے نام پوچھے تو اس نے کہا کہ میڈم، میں اپنے گروہ کا لیڈر ہوں، آپ نے مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے جو بھی کام لینا ہے وہ مجھے بتائیں، میرے ساتھیوں سے آپ کا کیا واسطہ؟ مراری کے یہ کہنے پر ماہا نے سخت لہجے میں جواب دیا کہ مسٹر مراری، میں نے سینئر ہوتے ہوئے بھی نہ صرف اپنی شناخت کروائی بلکہ اپنے گروپ کے تمام ساتھیوں کو آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ موساد کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کا نہایت معقول معاوضہ بھی لے رہے ہیں، اور آپ کے بیان کے مطابق آپ بھارتی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ موساد کی دی ہوئی سہولتوں اور روپے سے موساد کے مفادات سے زیادہ اپنی ملکی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے علم ہے کہ میں کتنے اہم عہدے پر فائز ہوں، اور آپ جیسے جونیئر کا مجھ سے اس طرح کا انداز تخاطب کسی طور پر جائز نہیں۔ میں چاہوں تو ایک وائرلیس پیغام پر موساد سے نہ صرف آپ کی ملازمت ختم کروا سکتی ہوں بلکہ سعودی عرب سے بھی آپ کو نکلوا سکتی ہوں۔ ماہا نے اپنی بات اتنے ٹھوس لہجے میں کہی کہ مراری کا سارا دم خم ختم ہو گیا۔ وہ بولا کہ میڈم، میں اپنی گستاخی کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دراصل آپ کے بسواس کو ختم کروانے سے میں گھبرا گیا تھا۔ مراری نے معذرت خواہ لہجے میں جواب دیا۔ ماہا نے کہا کہ اگر بازو کے زخم کا زہر سارے جسم میں پھیل جانے کا خطرہ ہو تو اس بازو کو علیحدہ کر کے باقی جسم کو زہر سے بچایا جا سکتا ہے۔ بسواس کو ختم کروا کے میں نے تینوں نیٹ ورکس کے علاوہ تمہارے نیٹ ورک کو بھی گرفتاری سے بچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے کارکنوں کے نام صرف اس لیے پوچھے تھے کہ کہیں بسواس نے مرنے سے پہلے ان کے نام تفتیشی افسران کو بتا نہ دیے ہوں۔ مراری نے کہا کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہیں میڈم، مجھے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے نام اور پتے بتانے میں اب کوئی تعامل نہیں۔ مراری نے موساد میں اپنی ملازمت بچانے کے لیے ہتھیار ڈال دیے۔ ماہا نے کہا کہ سب سے پہلے گیسٹ ہاؤس چل کر ڈی سیلینیشن پلانٹ پر کام کرنے والے بھارتی انجینئروں سے رابطہ کرو اور انہیں بتاؤ کہ میں آج کل یہاں پر ہوں۔ ماہا یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ گیسٹ ہاؤس پہنچ کر میں نے مراری کو کہا کہ اپنی گاڑی پارکنگ میں لگا دے۔ ہمارے ساتھیوں نے بھی پارکنگ میں گاڑیاں لگا دیں اور ہم سب دوسری منزل کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ مراری بڑی گہری نظروں سے ہم سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ ماہا نے مجھے حکم دیا کہ تم مسٹر مراری سے انجینئروں کو فون کرواؤ اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ اس کا ایڈریس اور گھریلو ٹیلی فون نمبر بھی لکھو۔ میں وائرلیس پر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے جا رہی ہوں۔ ہی از ناؤ یور گیسٹ۔
یہ کہہ کر ماہا ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ میں نے قیصر کو کہا کہ لیٹر پیڈ اور قلم لے آئے تاکہ شری مراری اپنا اور اپنے ساتھیوں کا نام اور ایڈریس لکھ دیں۔ مراری نے جب سب کچھ لکھ دیا تو کہنے لگا کہ مجھے ٹیلی فون دیں تاکہ پلانٹ پر کام کرنے والے بھارتی انجینئروں کو فون پر میڈم جینی کے متعلق بتا سکوں۔ ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے کہا کہ ریسیپشن والے فون کو اس کام کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے اور ایک فون میڈم کے کمرے میں ہے، اور جب تک وہ خود اجازت نہ دے ہم از خود انہیں نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک میڈم وائرلیس پر پیغام بھیج کر واپس نہیں آ جاتی۔ یہ کہہ کر میں مراری کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور میرے سارے ساتھی بھی جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ میں نے مراری سے پوچھا کہ میڈم کو تو اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، میرے 2-3 سوال ابھی تشنہ جواب ہیں، اس لیے اگر وہ ان کے جواب دے تو بڑی کرپا ہوگی۔ مراری نے پوچھا کہ کون سے سوال؟ میں نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا گروپ اور دوسرے تینوں گروپ پاکستان کے خلاف اب تک کتنے مشنز میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جدہ کے ایک گروپ لیڈر جگدیش کی ہلاکت کے بعد کیا اس گروپ کو دوبارہ ری آرگنائز کیا گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اب گروپ لیڈر کون ہے؟ مراری بڑے غور سے میرے سوالات سن رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا کہ تمہارا یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب میڈم جینی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھے تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں گروپ لیڈر ہوں اور تمہارے سوالات کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ ادھر میرے ضبط کی انتہا ہو چکی تھی اور میرے سارے ساتھی بے چینی سے کرسیوں پر پہلو بدل رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر کے مراری کو کہا کہ میڈم تو شاید آج رات آپ سے دوبارہ ملاقات نہ کر سکیں، لہٰذا آپ واپس جا سکتے ہیں۔ مراری یہ سنتے ہی کرسی سے اٹھا اور نیچے اپنی گاڑی کی طرف چلا۔ گاڑی کی چابی میرے پاس تھی۔ قیصر، عمران اور عبداللہ تھائی بھی میرے اشارے پر میرے ساتھ ہی اس کے پیچھے لپکے۔ مراری اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اسے گاڑی کی چابی میرے پاس ہونے کا خیال اس وقت آیا جب وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں ہم بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہم نے مراری کی گاڑی لاک نہیں کی تھی۔ مراری نے مجھ سے چابی مانگی، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ساتھیوں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر اندر دھکیلا اور اس کے دونوں طرف قیصر اور عبداللہ تھائی بیٹھ گئے، جبکہ عمران نے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ مجھے یکجک کچھ خیال آیا اور میں نے عمران کے کان میں کچھ کہا۔ عمران گاڑی سے اترا اور تیزی سے گیسٹ ہاؤس میں جا کر 5 منٹ میں واپس لوٹ آیا۔ مراری کے لیے میڈم جینی کے ماتحت کام کرنے والوں کا یہ غیر شریفانہ اور جاسوسی کے اصولوں کے خلاف یہ رویہ یقیناً ناقابل فہم تھا، اور وہ اس پر ضرور احتجاج کرتا یا شور مچاتا، لیکن قیصر کے رامپوری اور عبداللہ کے خنجر کی 2 طرف چبھن نے اس کی آواز کو منہ سے باہر نکلنے سے روک دیا۔ میں نے گاڑی فلسطینیوں کے بھیس میں چھپے موساد کے دونوں ایجنٹوں کی رہائش گاہ کو جانے والی سڑک پر موڑی اور ایک سنسان جگہ پر گاڑی روک دی۔ بیک ویو مرر سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی دکھائی دے رہی تھی، جن پر گاڑی گیسٹ ہاؤس سے ہی ہمارے پیچھے آ رہی تھی اور ہمارے رکتے ہی ہم سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر رک گئی اور اس کی روشنیاں مدھم ہو گئیں۔ یہ گاڑی عمران کے کہنے پر جیسیو منصف لایا تھا۔ میں نے مراری کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا کہ مراری، تم نے تو میرے سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا، لیکن میں تمہاری آتما کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ گروپ لیڈر جینی نہیں بلکہ میں ہوں، اور ہم سب کا صرف ایک مشن ہے کہ موساد اور بھارتی جاسوسوں کے اداروں کو اس حد تک مفلوج کر دیں کہ انہیں ری گروپنگ میں برسوں لگ جائیں۔ تمہارے جنرل حکم چند، CBI کے جگدیش اور بریدہ میں وجے کو ختم کر کے ہم نے تمہارا وہاں کا نیٹ ورک توڑ دیا۔ جدہ میں راجیش اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے مین ٹرانسمیٹر کو بھی تباہ کیا، اور اب یمبا میں بھی بھارتی اور موساد کے جاسوسی کے پھیلائے ہوئے نیٹ ورکس ختم کریں گے، جس کی ابتدا تم سے ہوگی۔ تمہارے دھرم میں آواگون کو مانا جاتا ہے، اسی لیے تم ہوں کہ جب تمہاری آتما دوسری آتماؤں سے ملے اور وہ بھی دوبارہ جنم لیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اندرونی طور پر ہم سب پاکستانی چاہے کتنے ہی کمزور یا آپس میں اختلاف رکھتے ہوں، لیکن جب بھی بیرونی دشمنوں یعنی بھارتیوں، یہودیوں اور نصرانیوں کے آمنے سامنے ہونے کا وقت آیا تو انشاءاللہ ہر پاکستانی جبرالٹر کی طرح مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا ثابت ہوگا، اور جب تک ایک پاکستانی بھی زندہ رہے گا وہ اپنے جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دے گا۔ گاڑی کی اندرونی مدھم روشنی میں مراری کی پھٹی ہوئی آنکھیں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے قیصر اور عبداللہ تھائی کو اشارہ کیا، اب یہ تمہارا شکار ہے۔ بیک وقت دونوں کے چاقوؤں نے کام کیا اور مراری کی آتما اس دنیا سے آزاد ہو گئی۔ عمران نے اپنے بھاری بھرکم ہاتھ مراری کے منہ پر رکھ کر اس کے سر کو نشست کی پشت سے لگا رکھا تھا۔
गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे और एसी पूरी रफ्तार से चल रहा था। मैंने मुरारी की गाड़ी दोनों यहूदियों की रिहाइश गाह के बिल्कुल नीचे खड़ी की और हम चारों साथी उस गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी में, जिसे जेसीओ मुंसिफ पीछे चला रहा था, बैठ गए। गेस्ट हाउस पहुंचकर कैसर और अब्दुल्ला ने अपने लिबास, जिन पर मुरारी के खून के छींटे पड़े हुए थे, आतिशदान में जला दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ अपने पाक वतन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों और गद्दारों के शर से महफूज रखे। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।